अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं और फराज और या मकबूल जान के साथ। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने CNN को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। इसी चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये मकबूल जान साहब, ये जो इंटरव्यू दिया गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, आप बताइए, आप क्या समझते हैं, क्या ये इंटरव्यू वाकई ऐसा था जिसमें तमाम दिए गए सवालात और उसके ऊपर जो दिफा था उसमें फ्रंट फुट पर आकर वज़ीर आज़म साहब ने खेला? देखिए, बहुत सारे मामलात में तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, सब कुछ, लेकिन बात दफ़ा होता यह है कि आपका एक इंटरव्यू आपके एक बात जो होती है वो आपकी सारी की सारी बातों को ख़राब कर देती है। अच्छा, मैं पहले समझता था कि सिर्फ पाकिस्तान में ही एंकर्स जो होते हैं वो मेरी तरह जाहिल होते हैं या उनको इल्म कम होता है। ये पता चला कि CNN में भी जहालत से पुर लोग बैठे हुए। आप अंदाज़ा करें कि खान साहब ने यानी उसने कोई काउंटर क्वेश्चन ही नहीं किया। चलो कुछ तसल्ली, आपको और हमें दोनों को तसल्ली हो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये CNN की बड़ी टॉप किस्म की एंकर है उनकी। एक तो खान साहब ने हकायक से बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं, उन्होंने शायद कहीं उस वक्त सुन लिया होगा। बेसिकली हक्कानी जो हैं ये उन लोगों को कहा जाता है कि जो दारुल उलूम हक्कानियाँ कोड़ा खटक से पढ़ के निकलते हैं और ये बड़े कॉमन वहाँ पर उनके यहाँ एक लक़ब है जो अपने नाम के साथ लगाते हैं और मौलाना अब्दुल हक साहब के ज़माने से चला आ रहा है और बहुत एहतराम किया जाता है। ये जो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी है, इनका जो कबीला है या इनका अपना ख़ानदान जो है, ये तो बेसिकली अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है और ये अपनी लड़ाई हमेशा शुरू से वहीं लड़ते चले आ रहे हैं। बहुत कम इनका पाकिस्तान के अंदर कोई असर रसूख रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इनको पूरी दुनिया के अंदर जिस वक्त जहाद रशिया के ख़िलाफ़ हो रहा था तो इनको एक ऐसी कैफियत में समझा था कि जैसे ये यानी वो जिस तरह नाकाबिल यकीन किस्म की बात करने वाले बंदे, जैसे वहाँ रैम्बो की फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे वहाँ कुछ जेम्स बॉन्ड बनाया जाता है। तो जलालुद्दीन हक्कानी साहब की हालत यही थी कि वो समझते थे कि ये बहुत बड़ा शख्स है कि जो इस तरह की काम कर लेता है। तो रूस के खिलाफ तो ठीक था, लेकिन जिस वक्त अमेरिका के साथ उसका सारा मामला आ गया तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा, जो अभी तक आप देखें कि मुल्ला उमर को उन्होंने ब्लैक लिस्ट नहीं किया था, जलालुद्दीन हक्कानी को ब्लैक लिस्ट किया हुआ था। अब खान साहब ने उसके अंदर यह कहा है कि ये हक्कानी एक ट्राइब है। अब होना तो ये चाहिए था कि जो CNN की इंटरव्यू लेने वाली मोहतरमा होती, या तो वो इमरान खान साहब की शख्सियत के अंदर उसकी भूल भुलैयों में ऐसी गुम हो गई थी कि उसको समझ ही नहीं आया, तो फौरन काउंटर करती कि आप कैसे क्या नहीं एक मिनट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने इस सारे अफगान लेकिन और ये सब आपने काउंटर करने की जो बात की है, तो क्या आप समझते हैं कि वो काउंटर तो तब करती ना कि इल्म होता, तो क्या आप समझती हैं कि एंकर भी लाइल्म था इस मामले की? डेफिनेटली लाइल्म थी। एक तो ये बात है ना, एक तो लाइल्म था और थी में बड़ा फर्क होता है, ठीक? तो एक तो लाइल्म थी, तो वो लाइल्म, और ये बेसिकली होता है दुनिया पूरी में ये एक बड़ा 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 मार्जिन है खातून एंकर को, और ये बड़ी हकीकत को, अगरचे कि मुझे आप मिसोजिनिस्ट कहें, कुछ कहें कि पाकिस्तान में न्यूज़ एंकर पाकिस्तान से लेके अमेरिका में आप चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, क्योंकि चेहरा जो है औरत का अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है और उसको हसीन बनाया है, हुब्बु शहवात मिनन निसा अल्लाह कुरान में कहता है, तो उसको एक मार्जिन मिल जाता है फेस के ऊपर आने का, तो उस जहालत का कवर मिल जाता है उसको, उसका चेहरा, उसकी अपीयरेंस और उसकी स्किन को खूबसूरत बनाने की जो एबिलिटी अल्लाह ने दी हुई है। इस वजह से उनको मैं 100 गुना माफ़ कर देता हूँ इस मामले के अंदर। लेकिन मसला यह है कि जब आप एक प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू करने के लिए भेज रहे हैं तो आप कम से कम उसको पूरी स्टडी करवा के भेजें। नहीं किया हुआ था उन्होंने, बिल्कुल नहीं किया हुआ था, और ये पूरे दुनिया के मीडिया की जहालत जो है वो नज़र आ जाती है। लेकिन इमरान खान साहब ने भी अफगानिस्तान के मसाइल का जो हल दिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसमें सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ये कुछ नहीं बताया, पाकिस्तान क्या करे कुछ नहीं बताया, पाकिस्तान किस किस्म का, हर मुल्क के अपने तौर पे अपने मामलात को सोचना है। आगे अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह थर्ड सेगमेंट में हम बताएंगे कि पाकिस्तान जो है अगर कुछ स्टेप्स ले ले तो पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी बेहतर हो सकती है, और अगर पाकिस्तान इसी तरह इमरान खान साहब की पॉलिसियों से चुप रहा और ये देखता रहा कि कौन तस्लीम करता है, कौन ट्रेड करता है, कौन नहीं करता है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह डॉलर रेज हो रहा है, और जो डॉलर रेज होने की सिर्फ एक वजह अफगानिस्तान है, आपकी पॉलिसी की वजह से ये डॉलर जो है फिर रुकेगा नहीं। ये जैसे पतंग उड़ती है ना लंबी, ये उड़ता चला जाएगा और आप जो है डूबते चले जाएंगे। आप तो ये सब कुछ अच्छी भी तो बातें की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस इंटरव्यू की। अच्छी बातें तो बहुत की हैं, देखिए अच्छी बातें तो बहुत की हैं, मतलब उन्होंने
پاکستان کے بارے میں یہ جو کہا ہے کہ ہمیں ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، $3 ٹریلین کی اکانومی کے ساتھ اب وہاں گھس گئے، آپ بغیر کسی وجہ کے گھس گئے، ہم لوگوں نے سرنڈر کر دیا، یہ بہت اچھی باتیں تھیں۔ اور یہ عمران خان صاحب کا پرانا موقف ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرانی باتیں سننے کے لیے تو بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت موجودہ حالات میں کیا سٹیپ لے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب اس وقت ان کی خاموشی ہے وہ مشرف کے اس ڈیسیژن سے مختلف نہیں ہے۔ آپ کو جیسے کہ امریکہ کان پکڑ کے کہے آپ کو کہ طالبان کو مانو تو آپ مان لیتے ہیں، اگلے دن ملا عمر کو مان لیتے ہیں، آپ کو سعودی عرب بھی مان لیتا ہے، آپ کو UAE بھی مان لیتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ بھی بات کی نا، اوریہ صاحب انہوں نے تو یہ بھی بات کی ہے نا کہ اگر میں اس وقت پرائم منسٹر ہوتا تو میں کبھی بھی اس جنگ کا حصہ نہ بنتا۔ تو ایک اچھا یہ تو اس وقت کی بات ہے نا۔ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کو نہ مانو، آپ نہیں مان رہے، تو آپ میں پرویز مشرف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ پرویز مشرف ان کے کہنے آج بھی نو مور تو انہوں نے کیا ہے، آج بھی ایبسولوٹلی ناٹ تو انہوں نے کہا ہے، آج بھی اڈے نہیں دی انہوں نے۔ دیکھیں وہ اڈے آپ سے اڈے مانگ کون رہا ہے؟ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہاں پر آپ کہہ رہے ہیں نا ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں آپ سے انڈیا کے پورا کا پورا ہندوستان ان کے پاس ہے، پورا کا پورا ان کے پاس، انہیں ایئر سپیس چاہیے گزرنے کے لیے، وہ نہ بھی ہو تو وقت، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے اوپر کس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ آپ کے اوپر باقاعدہ کویت کے ذریعے انڈیا کے ذریعے حملہ ہونے کا پورے کا پورا پلان بن چکا ہے، اور یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ایک انڈیا کے ذریعے آپ کو ایک بہت بڑی جنگ کے اندر ڈالنا ہے، کیونکہ آپ کو جنگ میں نہیں ڈالیں گے تو چائنا کی کنٹینمنٹ نہیں ہوتی۔ اور صاحب ایک سوال جو آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے حوالے سے کال کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، بات چیت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، جس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ مصروف ہوں گے۔ یہ کال کے حوالے سے آخر اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کیا چیز؟ دیکھیں آپ کو انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے معیز یوسف کو وہاں بھیجا، انہوں نے جو گل کھلائے وہاں پر، یہ کس نے کہا ہے؟ معیز یوسف صاحب نے کہا ہے نا۔ تو معیز یوسف صاحب کی سلیکشن کس کی تھی؟ آپ کی سلیکشن تھی نا۔ آپ نے اتنا بچہ جو ہے وہ آپ نے اتنے بڑی جگہ پہ سیکورٹی ایڈوائزر لگا دیا جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک زبان کیا ہوتی ہے۔ ہمیں کال کا انتظار ہے، ہم سے منگنی کر کے چلے گئے، اب آ کے انگوٹھی تو پہنا دیں یار، یہ انہوں نے فکرہ بولا اس طرح کا۔ تو یہ تو معیز یوسف صاحب کا فکرہ ہے نا جی۔ جی ہاں، تو بہرحال مسئلہ سر یہ ہے، میں آپ کا بات کروں، آپ ابھی بھی امریکہ کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے تسلیم نہیں کرو، آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرتے۔ امریکہ کہہ رہا ہے ان کا ریلیشن شپ ہم غور کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم بھی غور کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کون سی عزت دکھا دی یار امریکہ کے مقابلے میں؟ ٹھیک ہے، اور یہ صاحب بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے جو بات کی ہے، اور یہ صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا۔ ایک بریک ہم لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے ذرا تو پھر بات کریں گے ذرا یہ یکساں نصاب ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ جو کنٹروورسیز چل رہی ہے اس کے اوپر بھی ذرا گفتگو کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے، اور ناظرین اس وقت جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے جو نصاب ہے اس کے اوپر کافی زیادہ متنازع جو باتیں ہیں وہ اس پر ہو رہی ہیں، مختلف ٹاک شوز کے اندر بھی اسی طرح کی بات ہو رہی ہے۔ ایک جو ٹاک شو ہے جس کا کلپ ابھی ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں، جو کہ ڈاکٹر عائشہ رزاق ہے جو حال ہی میں ٹیکنیکل ایڈوائزر منسٹری آف ایجوکیشن کے اندر جن کو تعینات کیا گیا ہے، ذرا پہلے اس پر بات کر لیتے، پھر اس کے بعد اوریہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وفاقی وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب بھی اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک کلپ سنواتے ہیں۔ ایک کلپ آپ نے دیکھا اوریہ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آئیں آپ ساتھ موجود ہیں، علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ۔ میں علی محمد خان صاحب سے بات کر لوں پہلے، میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تھرو آؤٹ خاتون نے مذہب کا مذاق اڑایا ہے، ایک طنزیہ لہجے میں بولا ہے کہ دیکھیں جی مولما کیوں ریویو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ناظرہ قرآن پاک پہ فلاں کی مہربانی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کی مہربانی جو ہے انہوں نے آپ کے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تینوں چاروں چیزیں علی محمد خان صاحب، یہ تینوں چیزیں کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی امریکہ کا نصاب نہیں بن رہا، یہ کوئی یورپ کا نصاب نہیں بن رہا۔ اگر فلپین میں، اگر برازیل میں، اور اگر اس میں پرتگال میں نصاب بنے گا تو کیتھولک چرچ کے حساب سے بنتا ہے اور بنتا چلا ہے۔ آپ کو یہ تمغہ جو ملا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کیا ریئیکٹ کریں گے اس کے اوپر؟
جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. اور یہ سب سے پہلے تو میں جو ہے دعا کروں گا خاتون کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کس رو میں یہ بات کی ہے. کافی پڑھی لکھی خاتون ہے, ہماری بہن ہے, لیکن جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بڑی عجیب سی ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی, کیونکہ ایز اے مسلمان تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں, ان کو پڑھائیں. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان خود مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, اور وہ ہر پروگرام میں جہاں وہ یوتھ کو ایڈریس کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں اسٹیو جابز اور بل گیٹس وغیرہ کو چھوڑو, آپ اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو. سیرت النبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی بیٹی میں حصہ بنانے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ پنجاب میں قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھانا جو ہے ایکٹ وہ آ گیا ہے. پختونخوا میں بھی ہم پڑھا رہے ہیں. اور وہ تو علامہ نے بھی فرمایا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم پار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر. اور ہمارے اور آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ سے جب پوچھا گیا تو 1942 میں انہوں نے علی گڑھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو اسپیچ کرتے ہوئے فرمایا سن 1940 کی قرارداد کے بعد کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا, میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا. یہ فیصلہ تو 1450-1300 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. یہ تو علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ تھی کہ علی احمد خان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑے قرآن کو, ہمارا جو ڈیموکریٹک لاٹ, جو سیکولر لبرل لاٹ ہے, وہ آئین کو عزت دے نا. پاکستان کا آئین کی جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہے وہ فائنلٹی آف دا پرافٹ فوڈ پہ بنی ہوئی ہے, ختم نبوت کے اوپر بنی ہوئی ہے. اگر آپ آئین کے خلاف گفتگو کرتے ہیں تو کم از کم واقعی چھوڑ دیں, آئین کے خلاف جہاں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. ایک جو مجھے جس لفظ پہ اعتراض ہے, کیونکہ میں خود بائی ٹریننگ وکیل بھی ہوں انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ, تو وکالت میں ہمیں سمجھایا پڑھایا جاتا ہے کہ آپ ایک لفظ کی بڑی اہمیت ہے. یہاں ایک لفظ یوز ہوا ہماری ان محترم خاتون کی طرف سے کہ کمپلیسٹ ہیں. کمپلیسٹ بیسیکلی اردو میں اس کا ترجمہ ہے شریک جرم. تو کیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرارداد پاس کرنا یہ کوئی خدا نخواستہ معاذ اللہ جرم ہے؟ کیا ملک میں قرآن کی تعلیم دینا, ایک اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور نعرے پہ یہ ملک بنا ہو تو آپ مجھے بتائیں. تو کیا یہ جرم ہے؟ یہ جو کام اگر مسلم لیگ نون نے کوئی اچھا کیا ہے, یا اگر ہم کوئی ابھی کر رہے ہیں, یا اگر کیوں نے کوئی قرآن کے حوالے سے, مجھے اس پہ بڑا مجھے عجیب لگا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم نے قرارداد پاس کی تو پورے پارلیمان نے پاس کی, تو اس میں نان مسلم ممبرز نے بھی 100% سپورٹ کیا تھا. آج پاکستان میں درسی کتب میں جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی یوز ہوتا ہے, اس کے ساتھ اب خاتم النبیین لکھا جاتا ہے. یہ تو ہم سب کے لیے ہمارے سر کا تاج ہے. اس کو ہم کیسے کوئی خدا نخواستہ اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے, ان کو سمجھ پوری طرح نہیں آ سکی. ان کو یہ بہت بڑا اعزاز ہے, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. بہت بہت شکریہ. غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت صحیح بات کی آپ نے کہ غیر مشروط معافی. بہت بہت شکریہ علی احمد خان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. فرید میں یہی بات کر رہا تھا اسی حوالے سے, جی اور یہ صاحب میں یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اور کمپلیسن کا لفظ, چونکہ علی احمد خان وکیل ہیں, کمپلیسن کا لفظ ہے کہ شریک جرم, ان نے 3 چیزوں میں شریک جرم قرار دیا ہے. یعنی جو لوگ جو ہمارے سیاستدان قرآن پڑھانے کے اوپر جنہوں نے قانون پاس کیا پنجاب اسمبلی میں, وہ شریک جرم تھے. جنہوں نے اپنا اس کے بارے میں جو علماء بورڈ کے اندر ریویو کا کہا, وہ شریک جرم تھے. اور تیسرا جس نے خاتم النبیین کہنے, یعنی یہ عجیب قادیانی نوازی ہے. یعنی یا تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو آپ نے سیکنڈ امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, یہ تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہے بھائی, اور آپ اٹھا کے شفقت محمود صاحب. اور یہ صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ نے جو بات کی ہے نا, یہ والی چیز ہے. میرے ایک چیز ہے کہ اگر یہ جو خاتون ہے ان کی تقرری بھی ہوئی ہے, ابھی یہ ریسنٹلی تقرری ان کی ہوئی ہے, اور اگر یہ لفظ اگر انہوں نے استعمال کیا ہے یقیناً کچھ نہ کچھ سوچ کے کچھ نہ کچھ, یا پھر وہ اتنی نادان ہے کہ ان کو کمپلیسٹ ورڈ کا جو مطلب اور معنی نہیں, مشیگن یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہیں, مشیگن یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے. اور وہ خاص طور پہ لگائی گئی ہیں, اور حضرت شفقت محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو لگایا ہے. اور شفقت محمود صاحب سے میں صبح سے رابطہ کر رہا ہوں. اچھا میں ایک اور یہ صاحب ایک اور کلپ ہمارے پاس ہے,
ہمارے پاس ایک اور کلپ ہے, ذرا وہ کلپ دکھا دیتے ہیں ناظرین کو. ڈاکٹر پرویز ادبائی کا ایک اور کلپ ہے, وہ بھی کافی زیادہ متنازع ایک کلپ بن رہا ہے اور اس کے اوپر کافی زیادہ رد عمل آ رہا ہے. ذرا وہ کلپ بھی ہم دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو, پھر اس کے بعد آئیں گے تو اوریہ صاحب آپ سے ذرا مزید میں اس پر بات کروں گا. اوریہ صاحب, یہ کلپ ہم نے دکھایا اور آپ نے بھی دیکھا, یہ ڈاکٹر پرویز ادبائی صاحب کا یہ کلپ, کیا آپ کیا کہیں گے ویسے اس چیز کے اوپر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب ایک رٹو طوطا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر پرویز ادبائی نے یہ فکرے یورپ کے کسی ملک میں کیے ہوتے تو ان کے منہ پہ تماچے مارے جاتے اور ان کو کہا جاتا تم نے سائنس کی ڈگری کہاں سے لی ہے. میں ایک بنیادی طور پہ ایک نفسیات کا طالب علم ہوں. نفسیات والے کہتے ہیں چائلڈ کین لرن 7 لینگویجز سائملٹینیسلی. ایک بچہ 7 زبانیں بیک وقت سیکھ سکتا ہے. ہر یورپ کے ملک میں ایک بچہ 4 زبانیں کمپلسری سیکھتا ہے. ایک انگریز بچہ انگریزی سیکھتا ہے, لیٹن سیکھتا ہے, فرینچ سیکھتا ہے, اور ایک آپشن ہوتا ہے ایک فرینچ بچہ جو ہے فرینچ سیکھتا ہے, ڈچ سیکھتا ہے, جرمن سیکھتا ہے, اور اس کا آپشن ہوتی ہے. فن لینڈ میں, آئس لینڈ میں یہ لوگ باقاعدہ 4 زبانیں بچوں کو سکھاتے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں یعنی کہا جاتا ہے کہ جتنا اس وقت بچے کا ذہن ہوتا ہے کھلا اور جتنا وسعت والا ہوتا ہے, آئندہ آگے بڑھ کے اتنا وسعت والا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آئندہ اس کی میموری جو ہے اس کے اندر کمی آنی شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک اور اس کا برین جو ہے اس کا ڈی جنریشن جو ہے. کوئی چھوٹی سی میڈیکل سائنس مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے فزکس کس پچھواڑے میں جا کے پڑھی ہے اور کہاں پڑھی ہے. یعنی اتنا عجیب و غریب, اس بندے کو لوگ سائنسدان کہتے ہیں. اس بندے سے تو ساری ڈگریاں واپس لینی چاہیے کہ جو بندہ ایک بچے کے بارے میں, زبان کے بارے میں ایک سائنٹیفک کوئی اور بندہ بات کرتا نا, کوئی مولوی بات کرتا یا کوئی اینکر بات کرتا یا کوئی سیاستدان بات کرتا, ایک سائنسدان بات کر رہے ہیں یار. اور پوری دنیا میں 4 لینگویجز پڑھائی جاتی ہیں. ایک بات دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن پڑھانے کی ذمہ داری آئین دیتا ہے. آئین کے تحت آپ نے پڑھانا ہے. قرآن عربی لینگویج کے بارے میں آئین کے اندر باقاعدہ دفعات ہیں پالیسی کے اندر 31 یا 32 کے حساب سے. اس طرح وہ باقی تمام تر جتنے بھی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اعتراض اٹھایا جاتا ہے, اسلامک لائف جو ہے, اسلامک لائف جو ہے اس کو لیے بہترین ماحول پیدا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, آئین کہتا ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بولتا ہے, پاکستان کے اندر اور لوگ بھی بول رہے ہیں, پاکستان کے اندر عائشہ رضا کی بول رہی ہے, کسی کو نوٹس نہیں دیا جاتا, کسی کو نہیں کہا جاتا تم اسلام کی, یعنی نوٹس کسی کا نہیں ہوا جا رہا. اوریہ صاحب, یہی وہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر اس طرح کے سٹیٹمنٹس اور اس طرح کی باتیں اگر آ رہی ہیں تو کوئی بھی اتنا نادان تو نہیں ہے جو نادانی میں یہ ساری باتیں کر رہا ہے, اپنے ہوش و حواس میں رہ کے ساری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن نوٹس کسی چیز کا نہیں ہو رہا ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے, کچھ مزید ہمارے پاس موضوع ہے اس پر بات کریں گے. اور یہ مقبول جان صاحب سے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور اب ہم بات کریں گے ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی جو اڑان ہے, جو اونچی اڑان ڈالر کی, اس کے اوپر بات کرتے تھے. اس کے بعد مہنگائی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس سب کے اوپر ذرا بات کریں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس پر بات کریں گے کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ بھی دوبارہ سے جو ہے سر اٹھا رہی ہے, اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور یہ صاحب, یہ جو ڈالر کی اڑان ہے, جو اونچا جا رہا ہے, یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ ویسے کیا وجہ ہے کہ اب تک یہ جو موجودہ حکومت ہے ڈالر کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکی ہے, روپیہ ڈی ویلویٹ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ ہے افغان سچویشن کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ صورتحال ہے. ہوا یہ ہے کہ 5 اگست کو طالبان نے وہاں سے اس کو موو شروع کی اور 15 اگست کو انہوں نے افغانستان میں کابل کو ٹیک اوور کر لیا. اس کے ٹیک اوور کرتے ہی امریکہ نے ان کے ڈالر جو تھے وہ فریز کر دیا. زیادہ بات ہے مارکیٹ کے اندر ڈالر جو نہیں موجود تھے, تو اس وقت افغانستان میں ڈالر سستا تھا اور پاکستان میں جو تھا وہ مہنگا تھا, تو وہاں سے لوگ ڈالر لے کے آتے تھے اور پاکستان میں بیچتے تھے. اب یہ ہوا کہ پاکستان میں مہنگا ہو گیا اور افغانستان میں سستا ہو گیا. اب یہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے روز روزانہ تقریباً $1.5 ملین, تقریباً 1 کروڑ 50 لاکھ ڈالر جو ہے وہ روز جو ہے پشاور, صرف پشاور کی اوپن مارکیٹ جو ہے اس سے افغانستان جا رہے ہیں اور وہ وہاں پر وہ یہ کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ وہاں سے جو لوگ, ہر بندہ 10,000 ڈالر تو آپ لے جا سکتے ہیں, اور 30,000 آدمی روزانہ جو ہیں وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ ڈالر وہاں پر وہ بیچ کے آتے ہیں اور تھوڑا بہت منافع, 3 سے 5 روپے آپ پر ڈالر آپ کو دیکھیں کتنا بڑا منافع ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو انہوں نے باقی چیزیں فریز کرتی ہیں تو امپورٹ ان کے پاس ڈالر کی صورتحال نہیں تھی, تو اب وہ امپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے راستے ہو رہی ہے.
ٹھیک. اب تقریباً آپ اندازہ کریں کہ ہمارا تقریباً $1 ارب کا امپورٹ بل کا اضافہ ہوا ہے. یہ کوئی تھوڑا اضافہ نہیں ہے. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ پاکستان فوری طور پہ افغانستان کو تسلیم کر لے. اور جو شوکت طرین صاحب نے کہا ہے کہ ہم روپے کے اندر سے کاروبار کریں گے تو آپ کی اکانومی ایک دم سٹیبل ہو جائے گی. لیکن ہمیں تو امریکہ نے کان پکڑا ہوا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا کسی طور پر. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت تقریباً آپ کا صرف ان دنوں میں 1170 کھرب روپے کا اضافہ ہوا ہے قرضوں میں. اور یہ دن بدن ہوتا جائے گا کیونکہ آپ اس کو روک نہیں پا سکتے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو اگر آپ اس وقت پاکستان میں افغانستان اور میں آپ کو آج سے کئی دفعہ پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ طالبان یہاں آئے ہیں, انہوں نے پاکستان کی حکومت سے بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہماری ٹریڈ جو ہے ہمارے ساتھ کرے, کسی اور سے نہ کرے, اور ہم آپ کسی اور سے کرنا نہیں چاہتے. اور پاکستان ہماری معدنیات کے اوپر بھی ہمارا کام کرے, ہمارا واقعی جو سمگلنگ ہو رہی ہے, ہمارا جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے اس کو بھی پاکستان اگر ٹریڈ میں نارمل میں لے لے تو ہم کرنے کو تیار ہیں. اور پاکستان کے شوکت طرین صاحب نے بھی یہ اس دن کہا تھا کہ ہم روپے میں کریں گے. اب جہاں جب ایل سی روپے میں کھلنی شروع ہو جائیں گے, آپ خود سوچیں کہ ڈالر کی قیمت کتنی جو ہے گر جائے گی, آپ کے روپے کی ویلیو ہو جائے گی. لیکن پاکستان کے اوپر عمران خان صاحب اللہ کو خوف کرے یار, امریکہ کی سننی بند کر دیں. یا جو آپ کے اندر امریکہ نواز بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو امریکہ سے پیسے لے لے کے اور یہاں پر پاکستان کے تھنک ٹینک بنے, ان کی سننی بند کرے. طالبان کے ساتھ براہ راست کاروبار دیکھیں. آج جرمنی جو ہے ان کو دے رہا ہے $40 ملین, جاپان $200 ملین دے رہا ہے, ٹھیک ہے, انگلینڈ دے رہا ہے, امریکہ, یہ پوچھ کے دے رہے ہیں. اچھا یہ اگر وہ دے رہے ہیں تو آپ ان سے سمپل ٹریڈ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ سب یہ تو آپ نے وجہ بتا دی. اس کی یہ جو وجہ آپ نے بتائی ڈالر اونچا جو اس کی فلائٹ ہے, اس کی تو وجوہات آپ نے بتا دی کہ بنیادی ابھی تو وجہ یہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تو اضافہ نہیں ہے, لیکن ہم جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں جو ٹیکسز اکٹھا کرنے کی مد میں ہم آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں اور عوام پر بوجھ ڈالے جا رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب آپ کا ڈالر جب فلکچویٹ ہوتا ہے, ہوتا کیا ہے, آپ نے ڈالر خرید کے قیمت اپنا قرضہ پے کرنا ہوتا ہے, آپ کی ڈیٹ سبسڈی بڑھ جاتی ہے, آپ کی ڈیٹ سروسنگ بڑھ جاتی ہے. جب آپ کی ڈیٹ سروسنگ بڑھ جاتی ہے تو آپ کے بجٹ کے اندر پیسہ ختم ہو جاتا ہے. جب آپ کے بجٹ پہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ لیویز لگاتے ہیں. آپ آپ پٹرول پہ لگائیں, سب سے آسان لیویز جو ہے وہ پٹرول پہ لگانا ہے, کیونکہ ادھر سے آتا ہے, آ کے اس کے اندر جہاں پہنچتا ہے آپ نے لیٹر کے اوپر آپ کو فوراً پیسہ مل جاتا ہے. سب سے آسان ہے. باقی سارے ٹیکس میں چوری ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتی ہے, اس میں چوری کا امکان کوئی نہیں ہے. یہ براہ راست جتنا گن کے آتا ہے اتنا گن کے آپ نے پیسے لے لینے ہوتے ہیں. تو اس لیے پٹرول لیکن لیوی جمع کرنے کا تو معاملہ بالکل ایسی ہے جیسے اب تو عادت سی ہو گئی. یعنی حکومت نے تو اس کو عادت سی بنا لی ہے نا کہ لیوی کے مد میں جو ہے وہ اس کے ذریعے پیسہ اکٹھا وہ کیے چلے جا رہے ہیں. چلیں ذرا بلوچستان کے اوپر بات کر لیتے ہیں ذرا. جی دیکھیں, بلوچستان میں آج سے تقریباً کوئی ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان میں تبدیلی کا کوئی معاملہ شروع ہوا اور گورنمنٹس انسٹیبل ہونے لگی تو سب سے پہلے اس کا آغاز بلوچستان سے ہوگا. اور یہ پہلے بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب عبدالقیوم سومرو گئے تھے, انہوں نے ثناء اللہ زہری کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا تھا, اور پھر اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ بھی آہستہ آہستہ چلے گئی تھی. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اختر مینگل کی گورنمنٹ کو بھی اس طرح ختم کیا گیا تھا. بلوچستان چونکہ خبروں میں نہیں ہوتا, پھر اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے گروپس بہت زیادہ ہیں, ٹرائبل صورتحال ایسی ہے, ہر ٹرائبل کو آپ صورتحال میں بندوں کو کھینچ لیتے ہیں. 4-5 ریجن بہت مختلف ہیں, مثلا ڈیرہ بگٹی اور سبی والا علاقہ اور یہ علاقہ جو ہے نصیر آباد والا علاقہ, یہ اور طرح کے بلوچ ہیں, وہ مختلف ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد مستونگ ہو گیا, کلات ہو گیا, خزدار ہو گیا, نوشکی کا کچھ علاقہ ہو گیا, یہ بروئی سپیکنگ علاقہ ہے, ٹھیک. اوپر پشتون علاقہ ہو گیا, نیکے مکران کے بلوچ ہیں, بالکل اور طرح کے ہیں, لسپیلا کے اور طرح کے. یہ سارے گروپس جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ توڑا جا سکتا ہے, اکٹھا کیا جا سکتا ہے, ان کو لالچ دیا جا سکتا ہے ہر بندے کو. اور پھر جار محمد رند صاحب جو ہیں, ان کی رئیسانی صاحب کے ساتھ جو مختلف قسم کی چپکلش ہے, انہوں نے اس دن کہا بھی تھا کہ دیکھیں میں کسی دن جو ہے کہ امبوش میں مارا جاؤں گا, کیونکہ ظاہر بات ہے یار مدرین صاحب کو الزام تھا کہ انہوں نے رئیسانی صاحب کے والد کو امبوش میں مارا تھا, اور پھر رئیسانی صاحب بھی اس میں. لیکن اولیاء صاحب سوال یہاں پہ کہ آپ نے جو بات کی کہ آپ نے پہلے کہا کہ اگر وفاق میں حکومت کو اگر مسائل ہوں یا اس کا پریشر ہو تو وہ اس کا آغاز جو ہے بلوچستان سے ہوتا ہے. بلوچستان سے اٹھنے والا یہ جو دھواں ہے, جو غبار ہے, کیا اس کا پریشر وزیر اعظم صاحب یا موجودہ پی ٹی آئی گورنمنٹ برداشت کر لے گی؟ بالکل نہیں کر سکے گی. اس کا اگلا حملہ ہوگا وہ ہوگا پنجاب میں. دیکھیں میں اب ایک آدھ بات کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریکارڈ کر کے رکھیں.
آئندہ کے لیے جو چیزیں بن رہی ہیں نا وہ اس طرح کی بن رہی ہیں کہ چونکہ طالبان کا انفلوئنس یہاں پر آ رہا ہے، تو ایک تو بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو کے پی کے اور وہ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈیل سی ہو جائے گی اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ وہاں پر بلوچستان جو ہے اس کو ہینڈل کریں، کیونکہ پہلے بھی ان کی دونوں گھومتے نہیں ہیں۔ اس سے ہوگا کہ وہ جو اسلام کے نفاذ کی موومنٹ کی غبارے کی ہوا وہ نکل جائے گی۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جہاں پر وہاں پر کچھ نون لیگ کے لوگ، کچھ ترین کے لوگ، جہانگیر ترین کے، ان کو ملا کے پنجاب میں ایک اور پارٹی جو ہے وہ جو جس میں پرویز لائی اور یہ اوقاف لیگ ٹائپ پارٹی جو ہے اس کو آگے لایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو بہالپور میں نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے اس میں شہباز شریف بھی نہیں گئے، حمزہ بھی نہیں گئے، اور آخر میں ہوگا یہ کہ سندھ تو بیچارے پیپلز پارٹی کا ہے ہی ہے، وہ چلتا رہے گا، اور اگر سندھ میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی تو شاید وہ ہے یہ اگلا سال جو ہے یہ اٹھک بیٹھک کا بڑا زبردست سال ہوگا۔ رائٹ، بہت شکریہ آپ کا، اور یہ مقبول جان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، فرید رئیس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔